आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस माली साल का तकरीबन 180 खरब रुपए का वफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल बजट खसारे के तखमीना 9,000 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि सिर्फ कर्ज़ों पर सूद की मद में 9,700 अरब रुपयों से ज़ायद खर्च किए जाने का इम्कान है। मजमूई कौमी पैदावार में 18,000 अरब से ज़ायद इजाफे का तखमीना है। इसी के साथ बजट में अगले माली साल के लिए तरक्की की शरह का हद 3.6% रखा गया है, जो इस माली साल 2.4% रही। इसके अलावा बजट में FBR के लिए 12,900 अरब रुपए टैक्स का हदफ मुकर्रर किया जा रहा है और तरक्याती मनसूबों के लिए 30 खरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें 12 खरब 21 अरब रुपए का PSDP भी शामिल है, जो मौजूदा साल के मुख्तस करदा 950 अरब रुपए से तकरीबन 30% ज़्यादा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगले मालियाती प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात अभी जारी हैं और आसार बता रहे हैं कि हुकूमत को IMF की शराइत के तहत बजट में कई गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। अगर वफाकी बजट IMF की शराइत पर पूरा उतरता है तो जुलाई तक स्टाफ लेवल माहिदा भी हो जाएगा और इसके बाद बरवक्त माहिदे से करेंसी पर दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। एक बात तय है कि इस बार बजट IMF ही का होगा, इससे अवाम की बोझ में इजाफा होगा और इस वक्त शहबाज शरीफ की पहले से गैर मकबूल हुकूमत कोशिश के बावजूद अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। इस वक्त IMF और पाकिस्तान के दरमियान रुपए और डॉलर की कदर के तयन के मामले में इख्तलाफ है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट 295 रुपए डॉलर रेट पर बनाया जाएगा, जबकि IMF ने इसके लिए 328 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी थी। डॉलर रेट में कोई भी उतार चढ़ाव पूरे बजट को गैर हकीकी बना देगा और फिर हुकूमत को ज़िमनी ग्रांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। FBR को आइंदा माली साल 12,900 अरब रुपए के टैक्सेस का हदफ भी हासिल करना है, जो इस माली साल के 9,415 अरब रुपए के हदफ से 3,500 अरब रुपए ज्यादा है। इसी के साथ IMF की जानिब से पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली तकरीबन तमाम अशिया बिशमूल अद्वियात पर 18% सेल टैक्स लगाने की शर्त ने हुकूमत को परेशान कर रखा है। आइंदा बजट में हुकूमत पर फूड आइटम्स और फार्मास्यूटिकल समेत 1500 अरब की टैक्स मराद खत्म करने का भी दबाव है। टैक्स हदफ के हसूल के लिए दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने, फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने, विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने और सोलर पैनल पर भी सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि IMF की शराइत के बाइस सेहत, तालीम और दीगर शोबे के मनसूबों का तरक्याती बजट मुतासिर हुआ है और आइंदा माली साल सोशल सेक्टर, सेहत, तालीम के लिए गुज़िश्ता बरस के 203 अरब के मुकाबले में सिर्फ 83 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। इत्तलात हैं कि IMF ने बजट में टैक्स शरह को माकूल बनाने के लिए तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार की तफरीक को ख़त्म करने और स्लैब की तादाद को 4 से कम करने की सिफारिश की है। ज़्यादा शरह वाले स्लैब्स के लिए आमदनी की हद कम करने को भी कहा है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बजट तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। IMF हुकूमत से ज़राअत और पेंशन पर भी टैक्स चाहता है। इत्तलात है कि आने वाले बजट में 1 लाख रुपए से ज़ायद पेंशन पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। IMF स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के लिए टैक्स क्रेडिट भी ख़त्म करना चाहता है, जबकि मॉर्गेज की अदायगियों के लिए टैक्स की शरह में कमी का फ़ायदा वापस लेने की भी सिफारिश की है। IMF ने सनतकारों को टैक्स मराद देने के हवाले से FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार को ख़त्म करने के लिए भी कहा है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बेल आउट पैकेज के लिए IMF पहले ही जुलाई से बिजली के निर्खों में इजाफा और गैस की कीमतों को एडजस्ट करने का मुतालबा कर चुका है। इसके अलावा आइंदा माली साल मुल्क में मजमूई सरमायाकारी का हुजूम 17,500 अरब रुपए रखा गया है। मुल्क में 80% से ज़ायद मकामी सरमायाकार ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इस वक्त इनके लिए 22% की शरह सूद और बिजली गैस की बढ़ती कीमतों ने बिजनेस करना महाल कर दिया है। ऐसे में नई इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी के कोई इम्कान नहीं है, बल्कि क्या खाक होगी। बजट में हुकूमत सरमायाकारी के लिए क्या पॉलिसीज़ मुतारिफ कराती है, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं, ये अगले हफ्ते तक वाज़ेह होगा। ताहम सरमायाकारी का बजट में हुकूमत से क्या उम्मीद रखते हैं सरमायाकार, उनकी क्या उम्मीदें हैं, हमने ये जानने की कोशिश की और पाकिस्तान के कलीदी इन्वेस्टर्स को रुजू किया। बजट में हुकूमत के लिए एक अहम चैलेंज गैर मुल्की सरमायाकारों को मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब करना भी है। गुज़िश्ता 5 साल हुकूमत में बराए नाम बैरूनी सरमायाकारी आई,
مالی سال 2022 میں ایف ڈی آئی میں 34% کمی آئی، جبکہ پچھلے سال ایف ڈی آئی یعنی کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں مزید 25% کم ہو گیا، اور اس طرح سے اس مالی سال کے 10 ماہ کے دوران صرف 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی۔ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں اور کون سی رکاوٹیں اس کے لیے سب سے مشکل کے باعث ہیں، 2 سابق وزرائے خزانہ نے ہمیں یہ تفصیل سے اس معاملے کو سمجھایا۔ اگر آپ کے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ 22% ہوں تو سرمایہ کار کس طرح سرمایہ کاری کرے گا اور کس طرح پیسے کمائے گا؟ ایک نمبر 2، آپ کی بجلی اور گیس کی نرخیں اتنی مہنگی ہیں، خاص طور پر خطے کے تمام ممالک سے آپ مہنگی گیس ہے اور بجلی ہے تو آپ برآمدات بھی نہیں کر سکتے، اور لوکل مارکیٹ بھی جو ہے وہ بہت سلو ہے۔ تو دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں ہیں ان کے پیسے وقت پہ نہیں دے پا رہے، بر وقت نہیں دے پا رہے۔ اگر ان کے ڈیویڈنڈز ہیں تو وہ نہیں بیچتے، آپ 4 6 8 مہینے ڈیلے کرتے ہیں۔ ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ ایئر لائن ہوں، دیگر بزنسز ہوں، وہ آپ ڈیلے کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایگزسٹنگ لوگوں کے پیسے نہیں دے رہے تو جو نیا سرمایہ کار ہوگا، ایس آئی ایف سی ہو یا دیگر ادارے ہو، جو بھی ان کو لانے کی کوشش کرے گا، وہ یہ تو سوچے گا نا کہ ایس آئی ایف سی آپ کے لیے چلو آپ کو لینڈ آسانی سے دلا دے گا، مائننگ کی لیز آسانی سے دلا دے گا، لیکن ایس آئی ایف سی اسٹیٹ بینک کو ڈالر تو نہیں دے سکتا۔ اگر اسٹیٹ بینک ڈالرز ہی نہیں دے رہا ہے ان کمپنیز کو جو کہ پاکستان میں نفع کر کے بیٹھی ہیں، پروفٹس لے کے بیٹھی ہیں، لیکن ڈیویڈنڈ نہیں جانے دے رہا، تو دوسرے بیرونی سرمایہ کار کیسے آئیں گے پاکستان؟ جو فورن انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے وہ انویسٹ کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے۔ جب آپ اس کو پیسے ہی نہیں دیں گے کہ اپنے پیسے لے جا سکتے ہو تم ڈالر میں، تو وہ سوچے گا تو صحیح۔ 95% پاکستان میں انویسٹمنٹ پاکستانی کرتے ہیں، اور لوکل انویسٹر پیسے بنا رہا ہوگا تو فورنر خود آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کوریا سے بھی آئے گا اور جاپان سے بھی آئے گا اور چین سے بھی آئے گا اور دیگر ممالک سے، مڈل ایسٹ کے ممالک سے آئے گا انویسٹر، اور چھوٹے بڑے کام شروع کر دے گا پاکستان کے اندر، جس سے آپ کی امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، ٹیکس بیس بھی بڑھے گا، برآمدات بھی بڑھیں گی۔ لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز اپ ٹو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، تو اتنی تو ہماری اکانومی بڑی نہیں ہے نا۔ 45 بلین ڈالرز کی تو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر۔ فورن انویسٹمنٹ کب ہوئی ہے پاکستان میں 4-5 بلین ڈالر سے زیادہ کی؟ ایف پی آر کے مسائل، بجلی کے مسائل، بجلی جو مہنگی ہوتی چلی گئی ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے، خاص طور پہ مینوفیکچرنگ کے لیے، کہ آپ مقابلہ کیسے کریں گے جب بجلی کی قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھتی چلی جائیں گی۔ وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس سب کے اوپر ایک سیاسی بحران، ایک ہیجان کی کیفیت، ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے، تو یہ تمام چیزیں مل کر صورتحال ایسی پیدا کر رہی ہے جہاں سرمایہ کاری حکومت پوری کوشش کرتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ اور فورن انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو میں آپ کو خاص طور پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہمارا مغربی دنیا کے ساتھ رشتہ آہستہ 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 کمزور ہوتا چلا گیا ہے، اور خاص طور پہ یورپ کے ساتھ تو ہمارا بہت ہی کمزور رشتہ ہے۔ ہماری فورن پالیسی میں بھی اس کو وہ ہم اہمیت نہیں دیتے، اور نتیجتاً آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نئی کمپنیاں تو آنا دور کی بات، جو پہلے پاکستان میں کام کر رہی تھیں، دنیا کے سب سے بڑے بینکس یہاں پہ کام کر رہے تھے، ایک ایک کر کے زیادہ تر وہ چلے گئے۔ پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز چلی گئیں، کیمیکل کمپنیز چلی گئیں، ایئر لائنز جتنے یہاں پہ ویسٹرن آپریٹ کرتی تھی انہوں نے آپریشن کم کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے پاکستان میں اب سرمایہ کاری آنے میں پرابلم ہو رہی ہے کہ بحیثیت مجموعی پاکستان کی معیشت وہ چیزیں پیدا نہیں کر رہی ہیں جس کی عالمی منڈی میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کے لیے دیکھتا ہے تو وہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھتا ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ ٹوٹل کوئی 300-350 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے۔ عالمی منڈی جو ہے 80 ٹریلین ڈالر سے زیادہ بڑی مارکیٹ ہے، تو تقریباً 100 ٹریلین کے قریب شاید پہنچ گئی ہے۔ تو وہ جو اتنا بڑا سیلاب ہے اس کے اندر جو جن چیزوں کی تجارت ہو رہی ہے پاکستان اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک بہت چھوٹا سا سلائس ہے جو پاکستان کی مارکیٹ ہے۔ تو پاکستان میں جب کوئی سرمایہ کاری کے لیے دیکھتا ہے تو ان انڈسٹری کو دیکھتا ہے جہاں کے پاکستان کے اندر کھپت ہے۔ ٹیکنالوجی کا کوئی بیس نہیں ہے یہاں پہ، الیکٹرانک انڈسٹری ہے نہیں۔ تو جب تک آپ معیشت کو مجموعی طور کے اوپر اس نئی دنیا کی جو حقیقت ہے، ایک نالج اکانومی ہے، زیادہ ایک ویلیو ایڈڈ اکانومی ہے دنیا، آپ اس کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو پاکستان کی طرف کوئی کیوں دیکھے گا؟ بجٹ کے حوالے سے جو چیلنجز ہے، حکومت کے لیے بڑے چیلنجز، پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کے کیا راستے بنتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی امور، انرجی امور کے ممتاز ماہر اور ممتاز ادارے ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب عابد قیوم سلیری۔ بہت بہت شکریہ سلیری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر یہ بجٹ اس وقت آ رہا ہے جب پاکستان کے جو بڑے کلیدی معیشت کے نمبرز ہیں وہ کافی حوصلہ افزا ہیں، خاص طور پہ جو انفلیشن کے نمبرز ہیں وہ بہت اچھے آئے ہیں، بہت ہی تیزی سے اس میں کمی آئی ہے۔ دوسری جانب اب بجٹ کی آمد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی
اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے انفلیشن کے نمبرز کم آئے ہیں، پھر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے اور ہمارا اوور آل کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس بھی کم ہوا ہے. تو کیا یہ گنجائش نہیں بنتی کہ حکومت ایک بہتر بجٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے، یا ایک ایسا بجٹ جو کہ کم از کم عوام کے لیے کچھ بہتری کی خبر لائے؟ جی شکریہ کامران خان صاحب. جب ہم اچھے نمبرز کی بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی پچھلے سال سے کمپیریزن کے مقابلے میں یہ بہت اچھے ہیں. یعنی پچھلا سال جو تھا ایک مرحلہ ایسا بھی آ گیا تھا جبکہ تقریباً ملک جو ہے دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. آئی ایم ایف کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ملنے کے باوجود سپٹمبر میں جب ڈالر کی اڑان جو ہے وہ بے لگام ہو گئی تھی ایس آئی ایف سی نے کے ایکشن میں آنے سے پہلے، تو تب بھی حالات جو تھے وہ دگردگو ہو گئے تھے. اور اس کے مقابلے میں آج دیکھا جائے تو کم از کم ہم اس آئی سی یو سے باہر آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں کہ فوری طور پہ جو معاشی اور جو اسپیشلی مانیٹری پالیسیز ہیں ان کو بالکل فلیکسیبل کر دیا جائے، بلکہ اب اس پہ وقت ہے کہ اس کو کیپٹلائز کیا جائے جو ہم نے پچھلے ایک سال میں گین حاصل کیا. اور کیپٹلائز کرتے ہوئے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اس بجٹ کے اپروو ہونے کے بعد اس کی نیگوشیشن شروع ہوگی. اور آئی ایم ایف اب یہی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک وقتی طور پہ ایک اسٹیبلٹی کا رستہ اختیار کیا تھا اس کو ہم کتنا کنسسٹنٹلی پرسو کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ تو چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا، اور جب بھی آئی ایم ایف بھی بات کرتا ہے تو وہ بھی کامن سینس کی بات کرتا ہے، وہ بھی فنڈامنٹلز کی بات کرتا ہے، جو کتاب میں یا جو کرٹیکل فنڈامنٹلز ہیں. دیکھیں نا، ایک طرف انٹرسٹ ریٹ 22% ہے، ایک طرف انفلیشن جو ہے 11% ہے، ریئل انٹرسٹ بھی جو اس وقت ریٹ ہے وہ ہمارا کوئی 11% کے قریب ہے. یہ تو کوئی توازن نہیں ہوا کہ یہ 22% انٹرسٹ ریٹ رہے اور انفلیشن چاہے 11% ہو جائے، اور اس کے بعد آپ جو اکانومی ہے اس کا گلا گھونٹ دیں، بزنس کا گلا گھونٹ دیں. 25% پہ کون دنیا میں کام کرے گا؟ بے روزگاری کا حال دیکھیں، ملک کا حال دیکھیں، گروتھ کا حال دیکھیں. اور اس وقت بھی جب ہمارا 11% انفلیشن ہو گیا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو ہم 22 اور 21 کے قریب رکھیں، تو یہ کہاں سے ہم ہضم کرے گی اور ہماری معیشت کیسے ہضم کرے گی؟ اور یہ کون سی جو معیشت کے اصول ہیں جو اس کی اجازت دیں گے؟ دیکھیں، مانیٹری پالیسی آنے والی ہے اور میں اس میں کچھ 2% کے قریب تو شاید ریلیکسیشن ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کو صرف انفلیشن سے نہیں جوڑنا چاہیے. پاکستان میں تو ویسے بھی اگر آپ مانیٹری پالیسی اور انٹرسٹ ریٹ 24-25 پہ بھی لے جاتے تو انفلیشن میں تو کمی نہ آتی، کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ ہماری کاسٹ پش انفلیشن ہے، ڈیمانڈ ڈریون نہیں. یہ نہیں کہ صارفین کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے. اب انفلیشن مانیٹری پالیسی ٹائٹ رکھنے کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر اس کو اچانک سے لوز کر دیا گیا، اچانک سے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا گیا، تو ایک دم سے لوگ ڈالر خریدنے کی دوڑ میں لگ جائیں گے. اس وقت بجٹ جب تک نہیں آتا ہمیں یقین سے وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ ریئل اسٹیٹ پالیسی کیا بنے گی. اور پاکستان میں 2 ہی چیزیں تھیں جس میں کہ لوگ انویسٹ کر رہے تھے، یا وہ پلاٹس میں اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے تھے، یا وہ اس کے ڈالر خریدنا شروع ہو جاتے تھے. اور یہ مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو 22% پہ لے جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم لوگوں کو بینک سے ایک معقول شرح منافع ملنا شروع ہو گیا. تو وہ ساری رقم جو کہ ادروائز ڈالر خریدنے میں لگنی تھی وہ لوگوں نے بینکس میں رکھوانا شروع کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دم سے اس مانیٹری پالیسی کو میں ریلیکس ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، ورنہ آپ کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بے لگام ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے بڑھتا ہوا دیکھنا وہ اکانومی کے تمام جو شعبے ہیں ان کو بری طریقے سے متاثر کرے گا. اور مگر اس کے نتیجے میں اگر بے روزگاری جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نئی صنعت نہیں لگ رہی، کوئی نیا کاروبار نہیں ہو رہا، کوئی نیا وہ نہیں ہو رہا. ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 1 سال 22% انٹرسٹ ریٹ رکھا ہے، اور اس وقت 38% ہماری کیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا 38% انفلیشن ہو جائے یا 11% انفلیشن ہو جائے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ٹائٹ رکھنی ہے مانیٹری پالیسی، چاہے اس دوران عوام کا اور معیشت کا اور کاروبار کا برکس نکل جائے. آپ بجا فرما رہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں امپیریکل ایویڈنس آپ کو یہی بتاتا ہے کہ مانیٹری پالیسی کو بہت ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے.
اچھا، دوسری طرف جو کاروباری حضرات کے لیے یا بزنسز، آپ ابھی جو انویسٹمنٹ کا ذکر کر رہے تھے اپنے ابتدائیے میں، وہاں پہ ایک پریڈکٹیبل پالیسی چاہیے. یعنی سب سے زیادہ چیز جو انویسٹمنٹ کو، جو کاروبار کو ہٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ پالیسی کا تسلسل نہ ہو. آج بے شک چاہیے، مگر سلیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کون سا کاروبار ہے جو 25% پہ آپ اس پہ سروائیو کر سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ دے کے، 25% انٹرسٹ ریٹ دے کے. لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ جو اسٹیٹ بینک آپ کو دے گا، میں آپ کی بات سے کچھ حد تک متفق ہوں، لیکن جو اسٹیٹ بینک کاؤنٹر آرگومنٹ دے گا، کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں جو کہ ڈالر کے، جس کو ریٹ کا پتہ نہ ہو کہ ڈالر جو ہے وہ صبح 5 روپے بڑھے گا یا 10 روپے بڑھے گا یا 15 بڑھے گا. پچھلے ایک سال میں کم از کم یہ فائدہ ہوا کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ ایک رینج باؤنڈ رہا، 280 285، اور اس میں ایک کافی حد تک سرٹنٹی آ گئی. اب اگر IMF کا پروگرام مل جاتا ہے بجٹ کے اپروو ہونے کے بعد، تو اس کا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے فارن ایکسچینج ریزرو ہوں گے کہ آپ ڈالر کو رینج باؤنڈ رکھ سکیں. اگر خدا نخواستہ روپیہ دوبارہ سے نیچے کی جانب سوئپ کرنا شروع ہو گیا تو پھر جو انسرٹنٹی پیدا ہوگی وہ کسی بھی کاروبار، اور بلکہ کاروبار تو چھوڑ، وہ ایک عام جو ہے وینڈر، آپ یہ بتائیے، اچھا سلیری صاحب، یہ 25% رکھنے پہ یہ حکومت کی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، یہ جو ہمیں یہ جو بے تحاشا انٹرسٹ پیمنٹس ہیں جو حکومت ہے، یہ حکومت انٹرسٹ پیمنٹ دیتی رہے گی؟ رینج باؤنڈ ہم رکھنے میں مصروف ہوں گے. کاروبار بند ہو گئے ہیں، کاروبار بند ہو گئے، روزگار بند ہو گیا ہے، معیشت جو ہے اس کا قیمہ نکل گیا ہے، تو یہ کیا بچے گا جس پر حکومت ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ جو اس دفعہ کی مانیٹری پالیسی ہے اس میں 2% کے قریب کم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس میں گریجول کمی تو آئے گی. لیکن اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ فوری طور پہ یہ 22 سے 12 پہ یا 14 پہ یا 16 پہ آ جائے، تو یہ ایکسپیکٹیشن یہ بات صحیح ہے آپ کی، یہ تو بے شک اس میں کوئی گنجائش کی بات ہی نہیں. بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، 22 سے 12 تو نہیں آ سکتا، لیکن بہرحال ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈاؤن ورڈ جرنی تو ہمیں شروع کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. اور جناب عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.